अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, जिस तरह से IMF के दबाव के बाद बजट में 215 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है, अब इस पर यह सवाल उठता है कि अगर IMF की डिक्टेशन पर ही इन्होंने बजट बनाना था तो पहले इन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया। इस पर आगे चलकर बात करेंगे कि इसका आवाम पर कितना असर पड़ेगा। आवाम की कुव्वत खरीद तो पहले जवाब दे चुकी है और महंगाई के तूफान के लिए आवाम को अब मेरे ख्याल में तैयार हो जाना चाहिए। इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वेलकम। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से बजट के हवाले से अगर बात करें तो 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, इसको मिनी बजट कह सकते हैं? मिनी बजट तो वो होता है जी जो बजट की अप्रूवल के बाद आए, जो बजट के प्रोसेस के अंदर चेंजेस आए या जो कट मोशंस आए, उनको तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना कि वो बजट के वो मिनी बजट कहा जाता है। इस वजह से आई डोंट नो, जरूर आप किसी हवाले से पूछ रही होंगी, लेकिन मुझ पे ये बात क्लियर नहीं होगी आप। नहीं, जिस तरह से बजट की अप्रूवल हो गई हुई है, IMF की डिक्टेशन पे कहा जा रहा था कि बजट बनेगा, लेकिन उसके बाद IMF की शराइत नहीं मानी गई। अब अचानक IMF की जो हमें जाना भी पड़ रहा है, क्योंकि बैरूनी अदायगियाँ तो IMF के मुआहदे के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो जब बजट तो पहले पास हो चुका है, उसके बाद अब 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे, तो इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? आई थिंक इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो कुछ हमारी अपनी जरूरियात थी, आप पिछले दिनों में देख रही थी कि कुछ हमारे सियासी हलीफ जो हैं वो डेवस्टेशन फंड के अंदर इजाफत मांग रहे थे, और कुछ ये कि जो हमने तरक्याती मंसूबे पेश किए हैं उनके लिए कुछ इजाफी हमें रेवेन्यूज की जरूरत थी। और आखिर में ये जो IMF का मुआहदा जो हम समझते थे, हमेशा से कह रहे थे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड वी आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड विद इट, उसमें कुछ तजावीज़ सामने आई और उसमें एक कंसर्न का जो रेवेन्यू के हवाले से था। तो ये तमाम चीज़ें जब मद्देनजर रखी गई तो फिर ये फैसला किया गया कि कुछ इजाफी टैक्सेस देकर हुकूमत के रेवेन्यू बढ़ाए जाए। सीएम था, मुझे आप फरमाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने करनी की कोशिश की गई थी। कोशिश हुकूमत की यही थी कि आवाम दोस्त आवाम को आसानियाँ दी जाए, लेकिन IMF की तमाम वो शराइत जिस पे हमें बढ़ाना पड़ गया, यानी 60 रुपये फी लीटर जो है वो आयद करनी पड़ेगी, इसकी पेट्रोलियम लेवी हो गई, बाकी मामलात जो हो गए, फिर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, और FDI अट्रैक्शन जो हमें बढ़ानी थी सर उसको 4 से 10% कर दिया गया, और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो 29 से 39% कर दिए गए। इसको आप कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं फिर ऑयल पे आऊँ। देखिए, हमारी जो ज़रूरियात हैं रेवेन्यूज़ की वो तो ज़्यादा है ना। अगर हम बिलफर्ज अपने रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं करते या हमारे रेवेन्यू पूरे नहीं होते और हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम दोबारा से बोरोइंग करेंगे, इजाफी बोरोइंग करेंगे। हुकूमत भी तो दीगर कारोबारों की तरह होती है ना, जिसमें कुछ आपके पास रेवेन्यूज आते हैं, यानी आपकी आमदन होती है, और आपके खर्चे होते हैं। अब हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि हमें हमारी आमदन उनको पूरा नहीं करती, जिसके लिए हम फिर बोरोइंग करते हैं, और उस बोरोइंग की वजह से फिर हमारे ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर बहुत से मनफी असरात मुरतब होते हैं। हमें बार बार फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो ये रेवेन्यू बढ़ाने की कुछ इजाफी कोशिशें की गई हैं, इसको बड़ा रजिस्ट भी किया। हमारे अपने अंदर भी एक सोच थी कि ज़रूरत तो हमें रेवेन्यूज़ की है, मगर इनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों में महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। तो ख्याल यही था कि इनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ IMF के प्रोग्राम, हमारी कोशिश ये थी कि ये जो थोड़ी सी लोगों के दिलों में अनसर्टनिटी आ रही है, इस अनसर्टनिटी को ख़त्म किया जाए। तो उस अनसर्टनिटी को ख़त्म करने के अंदर भी IMF प्रोग्राम का एक बड़ा हाथ है। तो इन तमाम चीजों को सर, ये फरमाइएगा कि जो जिस तरीके से 9th रिव्यू लिया गया है, सर मैं पूछना ये चाह रहा था, 1.1 अरब रुपए तो पिछला बाकी, तो साथ में मुझे ये एक सेकंड बात मुकम्मल तो कर लेने दो। जी जी सर, बोलिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तमाम बातें आपकी ठीक है, मगर बड़ी बात जो है वो यही है कि हमारे मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए, तालीम की सहूलियात, सेहत की सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात, जितने भी प्रोग्राम पेश किए गए हैं, या आपके सामने वो जो दही इलाकों के लिए एक स्ट्रैटेजी पेश की गई है, जिसमें दही इलाकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, साथ वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियों के लिए कर्जा दिया जाएगा, जिसमें ये जैम और
پلپنگ اور جوسز بنانے ان کی فیکٹریاں لگیں گی، اور شہری اداروں میں جو علاقوں میں جو ایس ایم ایز کے لیے ایک نئی حکمت عملی تجویز کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے پیسے کافی زیادہ چاہیے تھے، اس وجہ سے یہ کچھ اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کاٹی۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، میں اپالوجی، کیونکہ سر میں دور بیٹھا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا سر، یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا تاکہ آپ سے مجھے ذرا اصلاح بھی ہو جائے گی، یہ ہمارا 9th ریویو ہے، 1.1 ہمیں پچھلا ملنا تھا، اب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے، تو سر ہم اس کوارٹر کا 6 ارب روپے دیں گے اور سال کا 23 ارب ڈالر ہم دیں گے، تو تب جو ہمارا جو جس طریقے سے سری لنکا کے اوپر بورڈ بیٹھا تھا ویسا تو کام نہیں ہوگا نا سر؟ ہم 6 ارب ڈالر ان کو دے رہے ہیں IMF۔ نہیں، ہم نے جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ تو ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی حقیقت میں سوال کی سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا دوبارہ سمجھائیے، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کون سے 6 ارب ڈالر ہمیں؟ جی مکمل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ٹوٹل اس سال کا جو قرض ہوگا ہمارا، جو IMF کو ہم نے دینا ہے، وہ بات مکمل ہو گئی ہے؟ یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے مطابق ہمیں ان کا انٹرنل بورڈ جو ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹروین کرتا ہے وہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں جی، یہ بجٹ جو ہے یہ تو ہماری جو ساورن اس وقت فریم ورک ہے اس کے اندر بنایا گیا ہے، اس وجہ سے اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا کسی بھی صورت۔ ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ تو ویسے بھی ہمیں کرنی ہے، اگر IMF نہ ہو تو کیا ہم پیمنٹس نہیں کریں گے؟ آپ کے خیال میں ہم اپنی تمام پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا جی۔ تو ہم نے اپنی پیمنٹس تو ہر صورت کرنی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پیمنٹس کے اندر کوئی فرق پڑے گا۔ ابھی بھی اس سے پہلے IMF کا پروگرام جب معطل تھا تو جتنی بھی پیمنٹس درمیان میں آئی ہیں 1-2 بلین ڈالر پاکستان نے تمام پیمنٹس کی، تو انفیکٹ اگر IMF پروگرام کے اندر ہم ہوں گے تو ہمیں کمرشل پیپر یعنی کمرشل بانڈز ایشو کرنے اور پیسہ ریز کرنے میں بہت زیادہ سہولت پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ پیدا ہوگی تو ہمارے پاس اضافی وہ آئیں گے پیسے، جن کے ذریعے آنے والے وقت کی جو پیمنٹس جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انسرٹنٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا 2 چیزیں سر آپ نے بریک کی تھیں اور میں امپورٹنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو سر ایک تقریباً 100,000 بیرل کا جو آپ کے جو معاہدہ ہوا ہے رشیا سے، ہیٹس آف ٹو یو، آپ نے یہ اس کو بریک کیا ہے، اور دوسرا سر بارٹر ٹریڈ کا بھی، تو یہ جو آلٹرنیٹ طریقے سے جو آپ پیٹرول یا جو بھی ہم کروڈ آئل لے رہے ہیں، اس سے ہمارا کتنا فرق پڑے گا، اور جو پیٹرولیم لیوی ادھر سے جو ہمیں اضافہ کرنا ہوگا اس کو ہم بیلنس آؤٹ کر کے عوام کو کیسے فائدہ منتقل کریں گے؟ دیکھیے، میں یہ تو نہیں معلوم کہ پیٹرولیم میں کوئی بھی ہم آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ کر رہے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا، اٹس ناٹ ویزیبل ٹو می۔ آپ تو اگر کوئی ہے بات تو مجھے بتا دیجیے۔ ہم تو بڑے ریگولر طریقے سے بغیر کسی آلٹرنیٹیو انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے تیل خرید رہے ہیں، جہاں سے ہمیں سستا تیل ملتا ہے وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں۔ جو کرنسی ہمارے پاس فلوئڈ ہوتی ہے، جس بینک کے ساتھ ہماری LC کھلتی ہے، ان کے پاس جس چیز کے ریزروز ہوتے ہیں اس کرنسی کو استعمال کرتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب، روس میں 8 قسم کے مختلف تیل کی کوالٹی ہے، ہم کون سی لے رہے ہیں؟ ہم اس وقت لے رہے ہیں جی ان کا جو سیکنڈ لائٹسٹ کروڈ ہے وہ ہم اس وقت لے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری ریفائنریز جو ہے وہ عربین کروڈ آئل کی ہیں، تو یہ کیا روسی تیل کو بھی پروسیس کرنے کی اس میں صلاحیت ہوگی؟ جی، انہوں نے پہلے ہمیں اس کو پروسیسنگ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں پوری کیمیکل کمپوزیشن بھیجی تھی اپنے خام تیل کی، اپنے کروڈ کی، اور پھر سیمپلز ہمارے پاس آئے تھے، وہ سیمپلز ہم نے لیب میں ٹیسٹ کیے تھے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم تقریباً 1/3 تیل جو ہے اس کو عربین لائٹ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کر سکیں گے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہماری جو ریفائنریز ڈیزائن ہوئی ہیں وہ عربین لائٹ پہ ہوئی ہیں، اس وجہ سے ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ جی، ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات میں لوگوں پہ عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ریفائنری اپ گریڈ ہوگی اور پھر دوسری خام تیل استعمال ہوگا۔ ہماری ایگزسٹنگ ریفائنریز میں 1/3 تک ہم یہ تیل استعمال کر سکتے ہیں، اور جو PRL ہماری ریفائنری ہے وہ تقریباً 30 سے 35% استعمال کر سکتی ہے، پارکو جو ہے وہ 25 سے 30% استعمال کر سکتی ہے، اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی ریفائنریز نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 70 سے 80% تک بھی خام تیل روسی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت بینک نہیں کر رہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں یا ان کی جو کلیمز ہیں اس پہ، ہم بڑی سسٹمیٹکلی پہلے PRL میں یہ تیل استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد پارکو میں اس کو بڑھائیں گے، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائیں گے۔
साथ के साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि इन रिफाइनरीज को अपग्रेड करने की जो एक पॉलिसी है, पुरानी रिफाइनरीज को नई रिफाइनरी की पॉलिसी का तो आपको मालूम है कि काबीना अप्रूव उसको कर चुकी है, और हमें काफ़ी यकीन है कि हुकूमत तब्दील होने से पहले हम 10 से 14 बिलियन डॉलर का एक मुआहदा एक जीसीसी मुल्क के साथ करके जाएंगे नई रिफाइनरी का, और पुरानी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है जो बिल्कुल अपने फाइनल मराहिल में है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में वो भी अप्रूव हो जाएगी, जिसके ज़रिए हमारी रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी। अपग्रेड होने के बाद वो जो मैं आपको इस वक्त टारगेट बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा सस्ता खाम तेल इस्तेमाल कर सकेंगी। आपने नाम पूछा था रूसी खाम तेल का, हम यूरोल इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरा लाइटेस्ट रूसी खाम तेल है। अच्छा, अब सर एक तो ये जो रशिया की तरफ से आ रहा है ये तेल हो गया, दूसरा मुझे बताइए कि बार्टर ट्रेड के तहत जो हम ईरान से भी कुछ मामलात कर रहे हैं ऑयल के ऊपर? नहीं, फॉर्मली तो इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं। हमारा वैसे बार्टर ट्रेड का कानून पहले भी है और अभी भी पास हुआ है, उसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स हमारी आती हैं। हम जो बिजली लेते हैं ईरान से, या आपने पिछले दिनों देखा कि गालिबन एक 100 मेगावाट के मंसूबे का इफ्तिताह किया, शायद मुझे एग्जैक्ट उसकी मेगावाट याद कैपेसिटी याद नहीं, मेरा ख्याल है 100 या उससे ज़्यादा थी। उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया था, वहाँ से भी ईरान के सदर आए थे। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में जो चीज़ें हो रही हैं ये बार्टर के तहत हो रही हैं। अब जो नया बार्टर का कानून तय हुआ है उस कानून के तहत और भी अशिया के अंदर खरीदो फरोख्त होगी, लेकिन फॉर्मली इस वक्त क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान PSO के जरिए तेल खरीदती है, तो PSO इस वक्त बार्टर के जरिए तेल खरीदने का कोई मंसूबा उनके सामने नहीं है। सर 76 लाख टन सालाना डीजल है, 71 लाख टन सालाना पेट्रोल है, तो दूसरी खाम तेल सिर्फ 1 लाख टन है, जरूरत के हिसाब से कम नहीं है? जी, मैंने तो आपको बताया है कि 1 लाख टन की तो पहली शिपमेंट आई है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखने के लिए कि इसमें फर्नेस ऑयल कितना बनेगा, इसमें डीजल कितना बनेगा, इसमें पेट्रोलियम कितना बनेगा। कुल मिला के हमारी तकरीबन 10 मिलियन टन, 9 से 10 मिलियन टन हम खाम तेल इस्तेमाल करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा टारगेट जब ये वाली शिपमेंट प्रोसेस हो जाएगी तो एक तसलसल के साथ तेल आना शुरू हो जाएगा, और हमारा टारगेट ये है कि हम तकरीबन 1/3 तेल इंपोर्ट करें। तो ये सिर्फ लाख टन तो नहीं आएगा ना, फर्क तो उसी वक्त पड़ेगा जब एक तसलसल से तेल आना शुरू हो जाएगा खाम तेल, और उसके लिए हमारी मुलाकातें उनकी टीम के साथ मुसलसल जारी है। अच्छा सर, इसके आपके टाइम का फायदा उठा लूं और ये भी पूछना चाहता हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये जो हेस्कोल का और शेल का यहाँ से शेयर का मूव होना है या यहाँ की कंपनी का मूव होना है, या कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात की जा रही है, या FDI से लोग जो है वो खुश नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये हेस्कोल और शेल के बारे में जरा क्लियर कर दीजिए। हेस्कोल के तो मामलात जो हैं वो बिल्कुल फाइनेंशियल है। हेस्कोल का तो कोई किसी मामले से ताल्लुक नहीं है। कुछ ये पिछली हुकूमत के दौरानिए में कुछ चीजें हुई थी, कुछ उन्होंने बैंकरप्सी की तरफ वो गए थे, शायद अपनी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सके थे, शायद कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई थी कुछ 2-3 चीजों के ऊपर कि ये माल कहाँ प्रोसेस हुआ, कहाँ से आया। तो वो तो एक FIA की इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके ऊपर तो तबसरा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि कौन कोई इन्वेस्टिगेशन है। तो मगर शेल की मेरी बात हुई है, शेल ने तो ये मुझे बताया है कि वाहिद रीजन जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो इन्वेस्टर्स ढूंढे, वो ये है कि उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बदल रही है। उसमें उन्होंने मुझे 3 या 4 या 5 मुल्कों के नाम बताए थे और 2-3 सेक्टर्स के नाम बताए थे। उनकी कॉर्पोरेट पूरी दुनिया की जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ चीज़ों पे उनका फोकस बढ़ रहा है। मसलन अपस्ट्रीम पे वो फोकस बढ़ा रहे हैं, रिन्यूएबल्स पे वो फोकस बढ़ा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम जो जिस तरह ये पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं गालिबन उस पर उनका फोकस कम हो रहा है। ये उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 3-4 और ममालिक में भी, कि अगर उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्सिबल एथिकल इन्वेस्टर मिलता है तो दे मे कंसिडर एन ऑफर। सर कहा जा रहा था कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी
روسی تیل کی آمد کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 12 ارب کا نقصان ہوا ہے شیل کو 3 کوارٹر میں. دیکھیے نقصانات کی وجہ سے اگر کوئی جائے یا آئے وہ تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اگر روسی تیل کی وجہ سے, روسی تیل جب وہ استعمال ہی نہیں کر رہے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو شیل کمپنی کے جو پیٹرول پمپ ہیں وہ اپنا تیل خود خریدتے ہیں, اور وہ ان کی شیل انٹرنیشنل ٹریڈنگ جو ہے, ٹریڈنگ آرم جو شیل کا ہے اس سے تیل خریدتے ہیں, اور جو تیل وہ لے کر آتے ہیں وہ تو ریفائنڈ پروڈکٹ ہوتا ہے, یعنی وہ آلریڈی خام تیل کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ یا ڈیزل کی شکل میں ہوتا ہے یا پیٹرول کی شکل میں ہوتا ہے. تو ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اور خام تیل کسی ریفائنڈری میں آ رہا ہے. تو جو پہلا آپ کا جو آپ نے بات کی ہے وہ غالباً صحیح نہیں ہے. صحیح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے, مگر وہ شاید افواہ سازی ہے, کیونکہ میں تو شیل کے ساتھ روز تقریباً ہر ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جتنی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں کسی نہ کسی طریقے سے میری کوئی نہ کوئی بات چیت رہتی. میں نے آج پہلی مرتبہ یہ بات سنی جو آپ نے کی, سو اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. نقصانات جو ہیں وہ پیٹرول کی جو کمپنیاں ہیں ان کو بعض مرتبہ, میں نے ان کی بیلنس شیٹ تو نہیں دیکھی, لیکن بعض مرتبہ ان کو بہت بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں, انوینٹری گین میں فائدے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ نقصان ہوتے ہیں. تو کسی کوارٹر میں نقصان ہو جاتا ہے, کسی کوارٹر میں نفع ہو جاتا ہے, مگر زیادہ تر وہ اچھے نفع میں کام کرتے ہیں. اچھا, آپ کا تو سر ایریا پیٹرول ہے, لیکن میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 2 ایریاز میں اور بھی ٹچ کر لوں. ایک تو کارپوریٹ ٹیکسز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 25% تک جو ہے وہ اوسط ہوتی ہے. آپ تقریباً 10% کا انکریز لگ رہا ہے, اور سپر ٹیکس بھی امپوز کیا جا رہا ہے, جس کے اوپر ملٹی نیشنل کمپنیز کا کافی زیادہ کوشچن ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ جی میرا خیال ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری ٹیکسیشن نیچے آنی چاہیے, اور ہماری ٹیکسیشن نیچے آئے گی. لیکن جیسا آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور بالخصوص ہماری حکومت تو ہمیشہ سے لوگ اس کو جانتے بھی اسی حوالے سے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گروتھ فوکسڈ حکومت ہوتی ہے. اور ہم جب آئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر ہمیں عوام نے موقع فراہم کیا ان دا لانگ رن تو یہ ٹیکسز نیچے آئیں گے. اور پھر آپ موازنہ یہ کر رہے ہوں گے کہ گلوبل سٹینڈرڈز تو 20-30% کے ہیں, لیکن آپ کے ہاں دیکھیے آپ 20 تک یا 25 یا 18 تک لے آئے ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں خرچنے کے لیے تو آپ خرچے کیسے پورے کریں گے. یہ پرابلم ہمیں آ گئی ہے. ہماری پیمنٹس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں, وہ پیمنٹس تو ہم نے کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارے خرچے ہیں, ہمارا دفاع ہے. وہ تو آپ نے بہت اچھا کلیئر کر دیا. اچھا سر, خورشید شاہ صاحب ریز اپ دا کوشچن. سر انہوں نے کہا ہے کہ آپ فیکٹری لگانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, تو زراعت کے اوپر آپ لوگوں کا فوکس نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں, زراعت کے اوپر تو بہت بڑا فوکس ہے اس بجٹ میں. تو اگر آپ دیکھیں تو بڑا فوکس ہی زراعت پہ ہے. یعنی پوری جو ان کی ویلیو چین ہے, بیج سے لے کے فرٹیلائزر سے لے کر ہارویسٹر سے لے کر جتنی مشینیں استعمال ہوتی ہیں, یعنی سب پہ ٹیکس ختم کر دیا ہے. کوئی بھی چیز جو پیداواری طاقت یا پروڈکٹیوٹی بڑھاتی ہے اس کو بالکل اس پہ سے ٹیکس ہٹا دیا گیا ہے. تو پہلے تو ایک بہت بڑا, اور تقریباً 2000 ارب کا اضافی لون جو ہے, جو ایگریکلچرل لون جو ہوتا ہے, اس میں 2000 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے. اتنا اضافہ تو میں نے کبھی نہ پہلے دیکھا ہے اور کسی ایک سیکٹر میں تو بالکل ہی نہیں دیکھا. اس وجہ سے ایک تو وہ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. دوسرے, اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے تو پروڈیوس بڑھے گی, یعنی جو ہم چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ بڑھیں گی. لیکن ہماری, اگر آپ تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تقریباً 40% جو پیرشبل گڈز ہیں, آڑو ہیں, خوبانی ہیں, آم ہیں, مالٹے ہیں, وہ تو رل جاتے ہیں, وہ گل سڑ جاتے ہیں, زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں, درختوں میں لگے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے فنڈنگ جو ہے وفاقی حکومت دے رہی ہے تاکہ وہاں پہ جیم لگانے کے, اچار لگانے کے, میں نے پہلے بھی کہا پلپنگ کے بالخصوص چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے جائیں, اور ہمارے ایگریکلچرسٹ جو ہیں وہ ایگریکلچرل انڈسٹریلسٹ بن جائیں. اور ہمارے جو پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں, جو ہنرمند ہیں, وہ ایگریکلچر کے علاوہ اضافی طور پہ اس انڈسٹریل سیکٹر میں بھی آ جائیں. تو اس وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے بڑی ڈرفٹ جو اس بجٹ میں ہے وہ ایگریکلچر کی طرف ہے.
آپ کا سر کیونکہ انٹلیکٹ بہت زیادہ ہے اور اس میں بزنس ایکومن بھی آپ کا دیکھتا ہوں. آپ ابھی تو اسپیسیفک ایک منسٹری کو دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خیال تھا کہ آپ اس سے زیادہ وائڈر چیز میں بھی جائیں گے. وہ میں باقی ایگریکلچر میکنائزیشن جیسے میں چائنا میں بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ تو بڑھ رہی ہے. لیکن سر میں 2-4 چیزیں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پینشنز کے اوپر جو ریفارم اب کیا گیا ہے یا میرے خیال میں اب آپ کی توجہ آئی ہے, 212 کے قریب سے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اس میں کون سی بڑی گلچ ہے کہ ہم 2.7 ٹریلین جو ہے سر اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا لاگت آ رہی ہے یعنی خسارہ آ رہا ہے اور 1% ییلڈ ہمیں مشکل سے ملتی ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 800 ارب روپے خالی ہم نے پینشنرز کا دینا. یہ تو آپ کو بہت ریئلی اپریشیٹ آن دس کہ اس کے اوپر ریفارم کیا گیا ہے, لیکن ٹیکس یہ اس بجٹ سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا سر, اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ابھی تک ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے خیال میں اس میں گلچ ایک ہی ہے, وہ ہے وقت کی. آپ اگر 6-8 مہینے سال پہلے 3-4 مہینے تو آپ اکانومی کو اسٹیبلائز کرتے ہیں, پھر آپ ریفارم کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. ہم نے ابھی جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹس کی ایک نیا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ پہلی ٹرانزیکشن ہو بھی گئی ہے اور بجٹ سے پہلے ہوئی ہے, جو پورٹ والی پورٹ قاسم کے اوپر, نہیں پورٹ قاسم نہیں, غالباً کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اوپر مینجمنٹ کا جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کی بنیاد پہ ایک معاہدہ کیا گیا ہے ابوظہبی کے ساتھ, پورٹس کے ساتھ, اور انہوں نے $50 ملین پہلے کیش دیے ہیں اور غالباً $102 ملین وہ انویسٹ کریں گے شارٹ رن میں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم $700 ملین اضافی اس میں انویسٹ کریں گے اور اس کو ایک ہب بنائیں گے بین الاقوامی ٹریڈ کا, جس میں بالخصوص ایک فوکس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف بھی ہوگا. تو یہ تو ٹرانزیکشن ہو بھی گئی ہے, تو اب جو قانون بنایا ہے اس میں دیگر ٹرانزیکشنز ہوں گی. آلریڈی ہم 3 ممالک کے ساتھ, تو مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ G2G کے اندر یہ تمام جو لاس بیئرنگ انٹرپرائزز جن کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ کیسے ہم نے ان کی ویلیویشن کرنی ہے, کیسے پرائس ڈسکوری کرنی ہے اور کیسے ان کو بیچیں گے, جس سے وہ تمام معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ختم ہوں گے. جو ہچ ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ہم 5 سال کے لیے تو آئے نہیں تھے, تو 1 سال میں ہمارے پروسیسز اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کسی چیز کو پرائیویٹائز کرنا. اسی لیے پھر یہ اچھا سر, جس طرح کا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس طرح کی جو چیزیں اور اصلاحات جیسے پینشن کے اوپر ابھی ہم نے غور سے دیکھا, کئی لوگوں کو برا تو لگے گا کیونکہ وہ 3-3 4-4 پینشنز کھا رہے تھے, کئی اور بھی معاملات ہیں. 800 ارب کا ایک بہت بڑا لوڈ ہے اور تقریباً اتنی ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو مکمل طور پہ بوجھ ہیں, اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے سرکاری اداروں میں لوگ چائے پیتے ہیں اور بیوروکریٹک گلچز بے شمار ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور وہ چلے جاتے ہیں. سو آپ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے صرف فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے اور ٹائم چاہیے. تو یہاں پر الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میریٹوکریٹک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی ضرورت زیادہ ہے؟ جی الیکشن زیادہ ضروری ہے, اور اس کے علاوہ اچھا الیکشن اگر ضروری ہے تو سر کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو نواز شریف صاحب کی آمد کیسے لگ رہی ہے؟ جی بالکل ویسے ہی لگ رہی جیسی دکھ رہی. وہ الیکشن سے پہلے تشریف لائیں گے, یہاں پہ الیکشنز ہوں گے, اپنے وقت پہ ہوں گے, ہم اپنا وقت پورا کریں گے, آئینی مدت پوری کریں گے, اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے گی, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. اگر لوگ چاہیں گے تو ہم بھرپور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے, جیسے میں آپ کے سامنے تمام مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اور اگر لوگ چاہیں گے اور اگر ہم واپس آئے اور ہمارے پاس 5 سال ہوئے تو پھر یہ تمام ریفارمز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جن کے لیے ہم نے انفراسٹرکچر تو ابھی بنا دیا, قوانین بھی بنا دیے ہیں, ایک ٹرانزیکشن بھی کر دی. ایک ٹرانزیکشن میں چاہوں گا یہ جو ریفائنری والی ہے 12 سے 14 بلین ڈالر کی جو ریفائنری ہے, میں چاہتا ہوں اس کا فریم ورک ایگریمنٹ ہم کر کے جائیں, تو اس سے لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ نہ صرف ہم نے ریفارم ویری لاسٹ کوسچن سر, مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ٹرانسفارمیشن چلے گی یا ٹرانزیشن اس کو کہہ لیں, تو جب یہ آگے جائیں گے تو ادھر جو ابھی بھٹو صاحب نے جو بلاول بھٹو زرداری نے جو لاسٹ میں بالکل ایج کے اوپر الیکشن کے اوپر جب آئے ہیں تو انہوں نے ریورس لے لیا اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بجٹ سے متفق نہیں ہیں. تو آپ جو ریفارمز بنا رہے ہیں جو آگے لے کر گئے ہیں, اور 2-4 چیزیں مجھے بہت پسند آئی ہے, خاص طور پہ آئل کے اوپر آپ نے اچھے ڈیسیژنز لیے, تو یہ کس طریقے سے کیچ اپ کریں گے سر؟ جی مجھے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ جو پاس ہوا اس میں پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اتفاق نہیں ہے آپ کے بجٹ سے. اگر اتفاق نہ ہوتا تو حکومت ڈیزالو ہو جاتی, بجٹ اپروو ہی نہ ہوتا. اور اگر وفاقی حکومت کا بجٹ اپروو نہ ہو تو حکومت آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی. انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا جو ہماری پارٹی کے اندر بھی کافی
لے دے ہوتی ہے کہ علاقوں کے لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کرتے ہیں. یہی جمہوریت میں ہوتا ہے اور فائٹ کرنی چاہیے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت بڑی ڈیوسٹیشن آئی تھی, اس ڈیوسٹیشن کے لیے اضافی پیسے مختص کیے جائیں, جو پھر کیے بھی گئے. اس وجہ سے وہ جو بے نظیر انکم اسٹیٹمنٹ فنڈ, بے نظیر انکم فنڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. مجھے آپ کی کیونکہ ڈیلے سے آواز آتی, پھر میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا. تو میں دو چیزیں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ٹیکسیشن میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ IMF اس کی وجہ نہیں ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہم اضافی اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جن کے حالات بہت خراب ہیں, اس کے لیے ہمیں ریونیوز چاہیے, تو وہ ریونیوز کے لیے پھر کچھ ٹیکسیشن لگانی پڑی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ. مصدق ملک وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشات سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. جی سر حکومت کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے IMF کو سے معاہدے کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی ملاقاتوں کا اثر ہے یا اس کے اوپر کوئی اور ریزنز ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے جو شرائط IMF نے رکھے تھے اس پہ بہت لمبی میرے خیال سے باتیں ہوئی ہیں, پیرس سے بھی اور اسلام آباد سے بھی پچھلے 3-4 دن. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ میں کافی بڑے ترمیم لائے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو 9th ریویو ہے اسٹاف لون اگریمنٹ کا, وہ انشاءاللہ اب مکمل ہو جائے گا. تو سر اس سے پہلے جب یہ بجٹ تیار کر رہے تھے تو تب انہیں IMF کی تمام شرائط ان کے سامنے تھی, تب ان کا ایک تو رویہ اس پہ بھی آپ کمنٹ دے دیں. جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ یہ جیو پولیٹکس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, IMF ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اس طرح کا یہ بیان دیتے رہے ہیں. تو اب جب شرائط انہوں نے مانی تھی تو دیر کیوں کی گئی؟ دیکھیے یہ سوال آپ کا بہت مناسب ہے. ہماری حکومت کو اس طرح ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لینا چاہیے تھا. دیکھیے پاکستان کے حالات خراب ہیں, ہم سب نہیں چاہتے کہ ہم کسی IMF کے پروگرام میں ہمیں جانا پڑے, مگر اس وقت نہایت مجبوری ہے. پاکستان کے ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں اور ہمارے لائبلٹیز آنے والے مہینوں میں کافی ہیں. تو حکومت کو سنبھل کے اور اسکلفلی اور ڈپلومیٹکلی ان معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے جو ایکسٹریمز پہ ہم چلے گئے حکومت نے, تو یہ نامناسب تھا. اور اب فائنلی پیرس میں ان کی میٹنگز ہوئی MD کے ساتھ, پرائم منسٹر کی, اور ہماری فائنانس ٹیم نے گھنٹے نیگوسیشنز ہوئی ہیں شاید, اور اس کے نتیجے میں اب بات مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی. ڈاکٹر حسنین جاوید آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ سر یہ فرمائیے گا کہ جو خاص باتیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ $1,00,000 بھجوانے کے جو ذرائع کے اوپر بات ہوئی کہ بیرون ملک سے $1,00,000 جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں, وہ ان کو فوری طور پہ IMF کی انسٹرکشن پہ انہوں نے اب واپس لے لیا. اور اسی طریقے سے ٹیکس ایمنسٹی جو ہے وہ اسکیم بھی واپس لے لی. پلس جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ پلان B والی حرکت کی, اور جو ہے وہ بجٹ کے اندر وہ والی بات کی کہ ہم آپ کو پیٹرول سستا کر کے دے رہے ہیں. اسی طریقے سے سر جو پینشن والا معاملہ تھا اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, یہ تو سر بہت امپورٹنٹ ریفارم تھا, اور آپ تو کب سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے مجموعی طور پہ 212 جو کمپنیز ہیں ان کا جو بوجھ ہے ملک کے اوپر ہمیں ہٹانا چاہیے. سر اس پر آپ یہ بتائیے کہ جب یہ 1,00,000 کی مد یہ بنا رہے تھے, ایمنسٹی اسکیم بنا رہے تھے, یہ ساری کی ساری سوچ سمجھ کے نہیں بنا رہے تھے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اگریمنٹ سائن ہوا تھا IMF کے ساتھ پچھلے سپٹمبر میں, اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ول ناٹ آفر اینی نیو ٹیکس ایمنسٹی. تو یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی وہ نامناسب تھا. دوسری طرف آپ نے پیٹرولیم لیوی میں بے پناہ اضافہ رکھا ہے, تو 50 روپے فی لیٹر فکسڈ اماؤنٹ ہے, افراط زر بھی ہے, تو اس میں اضافہ تو کم ہوگا. تو یہ پہلے ہی ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ نے ریونیو ٹارگٹ جو تقریباً 900 ارب کا رکھا ہے, تو کیا وہ 50 روپے سے حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس بات پہ ہم سب کو افسوس ہے کہ اس طرح کے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ٹیکس وصولیوں کا ہدف آپ دیکھ لیں
مطلب آپ دیکھیں کہ کتنی غلط ایزامپشنز ہیں. ہم کب سے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا. سر پہلے تو اس پہ کمنٹ فرما دیجئے کہ کیا میں یا باقی معیشت دان غلط کہتے تھے کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے؟ اور دوسرا یہ جو پلان بی کی طرف جانے کی اوپر بات کر رہے تھے اور بجٹ بھی سارا کا سارا اسی رخ پہ تیار کر دیا جس میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف اگر آپ کے سامنے ہے تو 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر اب 9,415 ارب رکھ دیا اور سارا جو ہے تقریباً انکم ٹیکس میں جو سالانہ 24 لاکھ سے آمدن پر ٹیکس ہے وہ تقریباً 2.5 اضافہ کر دیا. سر یہ سارا بوجھ تو انڈائریکٹلی پھر دوبارہ سیلریڈ کلاس پر آ گیا. جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے انکم ٹیکس بیس کو براڈن کرنا چاہیے تھا اور کافی عرصے سے ہم کہتے رہے ہیں کہ پراپرٹیز پہ آپ نے ٹیکس بہت کم لگایا ہے. آپ نے جو بڑے ٹریڈرز ہیں آپ کے ریٹیلرز وغیرہ ان پہ بھی بہت کم ٹیکس ہے. اس طرح آپ کو کیس کو براڈن کرنا، ٹیکس کے نظام کو براڈن کرنا چاہیے تھا. اس کے برعکس آپ نے جو آلریڈی ہمارے ٹیکس سسٹم میں انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کر رہے ہیں ان پہ اور کمپنیوں پہ آپ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے. یہ بھی نامناسب ہے. مگر اب دیکھیے کہ حکومت جو ہے وہ کبھی پلس کبھی مائنس کی بات کرتی رہی ہے. یہ کچھ نامناسب تھا. اب یہ آخر میں جا کر انہوں نے کیا ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا. حفیظ صاحب 54% ٹوٹل ٹیکس کی بات اگر کر لوں میں آپ سے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم کھینچنا چاہتے ہیں. آپ نے سب دیکھا ہوگا کہ ایک تو سپر ٹیکس جو ہے وہ 4 سے بڑھا کر 10 پر لے گئے اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 29 to 39 کر دی، یعنی 10% کا ڈائریکٹ اضافہ. اب مجھے بتائیں سر اوسط جو ہوتی ہے، کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ 25% جو ہے وہ اوسط سے زیادہ تو اوپر جا ہی نہیں سکتے؟ آپ سپر ٹیکس بھی اگر لگا دیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے معاملے میں تو ہماری ایک نئی کاؤنسل بنائی گئی ہے ماشاءاللہ فیسیلیٹیشن کے لیے، ہائی پاورڈ کاؤنسل. مگر اس وقت جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس سال فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر رہا ہے. اور دوسری طرف آپ نے جو پروفٹس ریپیٹریشن کرنا ہوتا ہے جس کے آپ نے ایک اگریمنٹ کیا ہوا ہے ملٹی نیشنل سے، اس سے بھی آپ ہٹ کے آپ نے روک دیا. تقریباً 80% کمی آئی ہے ریپیٹریشن آف پروفٹس میں. تو ان حالات میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بھرمار میں آئے گا، یہ شارٹ رن میں کم از کم ان لائکلی لگتا ہے. حفیظ پاشا صاحب 54% کہتے ہیں کہ ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے امپورٹ سے، تو امپورٹ تو ہماری بند ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے نہیں، تو اس میں پھر یہ کس طرح سے یہ مینج ہو پائے گا؟ اب انہوں نے جو درآمدات کے حوالے سے انہوں نے کھول دی ہوئی ہے ایل سیز، تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا کیونکہ ہمارے تو ریزرو بھی اتنے نہیں ہیں؟ یہ بہت مناسب سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے آپ نے امپورٹس کو کھولا ہے مگر وہ سلسلہ صرف اس وقت قائم رہے گا اور یہ گنجائش پیدا ہوگی جب آپ ایکسچینج ریٹ کو فلی مارکیٹ ڈٹرمنٹ پہ لے جائیں گے. اس وقت آپ نے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کافی سخت آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ پالیسی صرف اس وقت جا سکتی ہے جب آپ مناسب مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی اڈاپٹ کریں گے، ورنہ یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. تجارتی خسارہ بہت بڑھ جائے گا اور ریزروز میں اس وقت بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ تجارتی خسارہ برداشت کریں. تو تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے نوٹ چھاپنے کے علاوہ ہمارے پاس کیا ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر 2-4 چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے 35 ارب روپے آمدن حاصل کرنے کے لیے جو کھاد پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی، پھر پراپرٹی پہ بھی، اور پھر لگاتار مسلسل ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. اچھا سر، پھر ایک سوال یہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 800 ارب روپے جو ہم نے پینشنز کا دینا ہے وہ بھی تو حکومتی بوجھ تھا. 212 جو ہے وہ سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، اس کے اوپر یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. تو جب بجٹ پیش کیا تھا تو میں دوبارہ تو نہیں کہنا چاہتا، تو سر یہ بالکل ایک غلط ایکسرسائز نہیں تھی؟ ایک سارا کے سارا محنت کروائی، سارا دن لوگوں کو ٹی وی کے سامنے کھڑا کیا، تو جب دوبارہ سے ہی بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق پیش کرنا تھا تو وہ سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، تو بڑھ کے کیوں ماننے کی ضرورت پڑی سر؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے کوشش کی گئی کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے کچھ حد تک ڈیویٹ کر جائیں، مگر میرے خیال سے پھر احساس ہوا کہ یہ نامناسب پالیسی ہے
और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने MD IMF से पेरिस में उनसे मुलाकात हुई तो कुछ बात फिर तय हुई है और अब एक बैलेंस्ड अच्छा बजट पेश किया गया है। अब बस उम्मीद ये करते हैं कि जो टारगेट्स रखे फरमाया सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बजट में इस बजट को इसाफदार साहब का बजट तो नहीं कहेंगे, जो आप मंजूर किया गया ये तो IMF की प्रीवियस इंस्ट्रक्शन थी जो को फॉलो कर लेनी चाहिए थी बजट में। मेरे ख्याल से पूरी टीम का नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।